बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की रिज़र्व सीट्स के ऊपर जो कि केस एक सुना जा रहा था, उसके ऊपर सुन के थोड़ा मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस सबसे बड़े मनसब के एक मनसब पे बैठे हुए हैं, जिनके बाद हम किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते इंसाफ लेने के लिए। उनको उन्हीं के कॉलीग किस तरीके से आइन की सही इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब हर बात पे आइन की किताब लेकर लहराते हैं और बताते हैं कि इस आइन के अकॉर्डिंग हमने चलना है, ये आइन ही हमारी किताब है, कानून। और जितना इन चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर में इस आइन को निगलेक्ट किया गया, हर चीज़ इस आइन के अगेंस्ट की गई, और हर गैर आइनी और गैर कानूनी काम इन चीफ जस्टिस साहब के अपने ओहदे पे बैठते हुए हमने देखा। इससे पहले कभी भी नहीं देखा। आप बहुत सी चीज़ों में सुमोटो एक्शंस ले सकते थे, आप बहुत सी चीज़ों को रोक सकते थे, लेकिन आपने रोकना तो दरकिनार, बहुत से गैर कानूनी और गैर आइनी वर्डिक्ट्स और फैसलों में आपका मेन मरकज़ी एक किरदार रहा है, जिसको तारीख एक बहुत ही घिनौने एक चैप्टर के तौर पे याद रखेगी। आज भी आपके अपने कॉलीग्स आपको बता रहे हैं कि आइन की सही इंटरप्रिटेशन करें। आइन ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप रेत के अंदर अपना सर छुपाकर किसी उस काम से बच नहीं सकते जो आप ही से सरजद हुआ है, जो आप ही की कोताहियों से कुछ इस तरह के फैसले हुए हैं जिसकी आज तक कौम उसका सजा भुगत रही है। इसमें सबसे बड़ा फैसला ये था कि आपने पीटीआई से उसका बल्ले का निशान छीना, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट जैसी सबसे बड़ी अदालत एक रिजर्व सीट्स के केस के ऊपर वो चीज़ें खंगाल रही है, जो चीज़ों का एक राइटिंग ऑन द वॉल पता है सब लोगों को। हर छोटे मोटा एक जहन रखने वाले शख्स को भी ये चीज़ पता है कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीट्स बनती हैं और इनको देनी चाहिए। जितने भी आज़ाद कैंडिडेट सो कॉल्ड थे, वो इमरान खान पीटीआई की पार्टी के ही थे। उन्होंने ही आपके बल्ले का निशान छीनने के बाद और इलेक्शन कमीशन की जो भी मिली भगत थी, उन्होंने उसको उस तरफ धकेला कि जहाँ पे उनको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ना था, और उन्होंने वही किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन थे जो रजा साहब थे, हामिद रजा साहब, उनको भी सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से एक आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा। और उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़वाने की वजह ये थी कि पता था कि हमारे जो मंसूबा साज और जो ब्रेन रखते हैं इस मुल्क को कंट्रोल रखने का, इस मुल्क को साजिश को अच्छी तरीके से साजिश की रस्सी में जकड़ के रखने का इस मुल्क को, कि उनको पता था कि अगर आज़ाद कैंडिडेट सपोज जीत जाते हैं, क्योंकि पीटीआई का बहुत बड़ा एक फ़ैन फॉलोइंग और बहुत बड़ा वोटिंग क्लब है कि जो इसको इलेक्शन जितवा सकता है, तो अगर आज़ाद कैंडिडेट जीत जाते हैं, तो हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन की आज़ाद जो कंटेस्टेंट है इलेक्शन का, उसको बुनियाद बना के हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजर्व सीट से महरूम करेंगे। आप कैसे एक एक लोगों के फंडामेंटल एक राइट वोट कास्ट करने का एक सबसे बड़ा पावर होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में उनके सिटीजन का, उसमें एक प्रोपोर्शनल एक नंबर होता है उनकी विनिंग कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, जिसके मुताबिक उनको रिजर्व सीट्स दी जाती हैं। आप वो रिजर्व सीट से किसी को कैसे महरूम कर सकते हैं, और वो रिजर्व सीट्स अब उनकी झोली में डाल रहे हैं कि जो जिनका जिनका विनिंग नंबर भी इतना नहीं है कि जितनी उनको रिजर्व सीट्स दी जाएं। इतनी खुल्लम खुल्ला आप एक इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहे हैं, गैर इंसाफी बेइंसाफी एक अदल का मर्डर करने करके एक पहाड़ बना के आप उसको अपने सर पे सजा रहे हैं कि जिसपे आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा आने वाले कई दहाइयों तक, और आपको उसकी कोई परवाह ही नहीं है। आप इतना इस दुनिया के मेले में, दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं, इतना ज़्यादा इस दुनिया ने आपको इंगेज किया हुआ है कि आपको अपनी कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई अल्लाह से ताल्लुक, कोई इस दुनिया के बाद, इस ज़िंदगी के बाद की जो ज़िंदगी है उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है आपको। बस दुनियावी ओहदा, दुनियावी ताकत, इस ओहदे की तवालत, इसकी एक्सटेंशन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जो लेगेसी आएगी उसको कोई इस दुनिया की नेमत से महरूम ना रहे, वो गोल्डन स्पून लेके पैदा हों मेरे आने वाले जो भी नस्ल अगर हुई तो। इन चीज़ों में आप झगड़े हुए हैं और इतने बड़े बड़े फैसले मुल्क के लिए कर रहे हैं। मेरी उन जज साहिबान से एक रिक्वेस्ट है कि जो फेलो एक जज साहिबान है जो पैनल के,
کہ وہ کم سے کم ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں، ایک ایسا فیصلہ دیں جس میں کسی کا ڈر نہ ہو، جس میں کسی کا خوف نہ ہو، جس میں یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ دے دیا تو ہمیں یہ نقصان ہماری ذات کو ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی ذات سے نقصان سے ڈر ہے تو آپ اس ڈیزگنیشن، اس جج کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، ریزائن کر دیں، جس طرح جسٹس اعجاز صاحب نے کیا ہے۔ لیکن فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق کریں۔ چیف جسٹس صاحب بار بار آئین کی کتاب دکھاتے ہیں، آئین یہ ہے، آئین میں بھائی جان آئین کیا ہے؟ آئین آپ کے سامنے ہے آئین۔ آپ جب جاتے ہیں، روڈ میں جاتے ہیں، دکھتے ہیں آپ کو سب کچھ، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، وہاں پہ آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آئین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ میرے ملک میں لا اینڈ آرڈر کہاں ہے؟ کہاں ہے قانون؟ عمران خان پی ٹی آئی کے ہر جلسے میں، ہر ریلی میں، 9 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس کو بلاک کیا جاتا تھا، اس کو روکا جاتا تھا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھی تاکہ اس کی ریلی بھی نہ نکل سکے۔ یہ 9 مئی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تب آپ بطور جج آپ کے کیا ریمارکس تھے؟ آپ کی کیا کنٹریبیوشن تھی اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام پہ کہ کسی لیڈر کو اس کی الیکشن کیمپین کے لیے بھی روکا جا رہا ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں؟ تب آپ کی آئین کی کتاب کہاں تھی؟ تب آپ نے کیوں نہیں کوئی بڑا ورڈکٹ لیا؟ کیوں نہیں اپنے کوئی ایسے ہسٹوریکل ورڈز کہے کہ جو آج ہم یاد رکھتے ہیں کہ آپ واقعی آئین کے بہت بڑے ایک فین ہیں یا آئین کو بہت ایک اپنے مقدم کتاب سمجھتے ہیں؟ تب آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کیا۔ آئین کی کتاب دکھانے سے آئین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتی۔ آپ کا آئین کی کتاب اس وقت کہاں تھی جب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس الیکشن آفس میں اپنے پیپرز جمع کروانے جاتے تھے، وہاں پہ نامعلوم افراد ہوتے تھے، ان کو پکڑ کے لاک اپ میں لے جا کے بند کر دیتے تھے یا ان کے کاغذات لے کے بھاگ جاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان کے گھروں میں چھاپے مارتے تھے، ان کے بزنسز بلاک کر دیتے تھے، ان کو بلیک میل کرتے تھے کہ اس الیکشن سے خود کو وڈرا کر لو، پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں تمہیں الیکشن اگر لڑا تو ہم نے تمہیں تمہارے لیے اس زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تب آپ کا آئین اور قانون کہاں تھا؟ آپ منصف تھے اس ملک کے۔ آپ کہتے ہیں میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، میں نیوز کوئی پلیٹ فارم نہیں دیکھتا، تو آپ ملک کے سارے حال احوال سے کس طرح ان ٹچ رہتے ہیں؟ آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو، آپ کو نیوز پلیٹ فارم، نیوز مین اسٹریم جو نیوز میڈیا ہے اس کے تھرو ایک نیوز کے ساتھ ان ٹچ رہنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ خود دیکھنا چاہیے آپ کو کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جس عہدے میں آپ بیٹھے ہیں، یہ عہدہ آپ کو ایئر کنڈیشنر کمرے میں بیٹھنے کے لیے نہیں دیا ہوا، بی ایم ڈبلیو کار میں بیٹھ کے آپ کو پروٹوکال انجوائے کرنے کے لیے نہیں دیا ہوا۔ اس عہدے کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنی اتھارٹیز، اپنے بے پناہ اختیارات کو استعمال کر کے اپنے کسی ذاتی فائدے کو اچیو کریں۔ یہ اس مقصد کے لیے عہدہ نہیں دیا گیا، یہ عہدہ ہمارا ہے، میرا ہے، میرے 25 کروڑ لوگوں کا ہے، غریب کا ہے جس کے گھر میں روٹی نہیں پک رہی، اس بچے کا ہے جو اسکول نہیں جا رہا، اس بزرگ کا ہے جو کسی روڈ میں ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی روز کی آمدنی پوری نہیں ہو رہی کہ وہ کھائے کیا اور بجلی کا بل کیا دے اور بچوں کی فیس کس طرح ادا کرے۔ یہ عہدہ ہمارا ہے۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے حصار سے باہر نکل آئیں، یو آر دا چیف جسٹس آف پاکستان۔ آپ وہ فیصلے کریں جس سے آپ کو تھوڑا بہت یاد رکھا جائے۔ اگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ریزائن کر دیں۔ آپ روڈ پہ نہیں آ جائیں گے ریزائن کرنے سے۔ اللہ نے آپ کو ایک ایلیٹ کلاس دی ہے، آپ تب بھی ایک ایلیٹ کلاس کو ہی ٹچ کریں گے، آپ بہترین زندگی کو گزاریں گے، بہترین زندگی انجوائے کریں گے۔ لیکن خدا کا واسطہ ہے، اپنے عہدوں سے، اپنی طاقت سے جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اس سے دکھی لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی نبض پہچانیں۔ اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ 8 فیبرری کے الیکشن میں کیا ہوا، یہ نامعلوم افراد کون ہے، کہاں سے آتا ہے، کون ان کو اسٹرنگز اس کی کس کے ہاتھ میں ہے، کون ان کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ الیکشن کمیشن کون ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کا ایک آ گیا ہے وکیل، وہ آ کے اس کو اتنا کانفیڈنس کس نے دیا؟ وہ ہماری محترم جسٹس ہیں جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ان سے کس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج دیکھی تھی آپ نے؟ اس کے گفتگو کرنے کا انداز دیکھا تھا؟ اس کی کلیکشن آف ورڈز دیکھی تھی وہ کس طریقے سے بول رہا تھا؟ اس کو یہ کرش دی گئی ہے کہ یہ جج صاحبان ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جاؤ ان کے منہ پہ ان کی بے عزتی کرو، ان سے جس طرح مرضی بولو، تمہیں کوئی فنگر پوائنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ جو آپ کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں لیگلی، آئینی، قانونی، وہ صرف قانون کی اور آئین کی کتاب دکھائیں گے لیکن ایکشن نہیں لیں گے کچھ۔ آپ کے ایکشن نہ لینے کی وجہ سے، یا ایکشن آپ نے جس طریقے کے لیے ہیں، یا جس طریقے کا آپ تھوڑا ڈرامہ کرتے ہیں، میں آپ کی عقل پہ تو نہیں کچھ فنگر پوائنٹ کر سکتا، کیونکہ آپ کو کچھ کہا تو آپ کے جو طاقتور دوست ہیں وہ اٹھا کے لے جائیں گے، کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا دیں گے، کوئی کاروبار کا سلسلہ بند کر دیں گے، رزق تنگ کر دیں گے۔ دنیاوی خدا تو بن کے بیٹھ گئے ہیں،
میں اپنی عقل کو کہہ دیتا ہوں کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ آپ کی یہ ٹیکٹکس اور آپ کی یہ جو ایک کلیورنیس کو سمجھ نہ سکیں. آپ خدا را اپنے عہدے کا کوئی تو ایک اچھا استعمال کر جائیں جس سے ہم یاد رکھیں کہ چلو پاس میں جو کیا شاید کوئی مجبوری ہو، لیکن ابھی جو یہ کر گئے ہیں انہوں نے ایک فیصلے سے اپنی پچھلی جو بھی کوتاہیاں ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. عہدے کے لالچ سے باہر آئیں. کتنا جی لیں گے آپ؟ کتنا آپ اس دنیا میں رہ کے مال اکٹھا کر لے گا کوئی؟ ایک وقت ہے، ہر انسان کی ایک ہی ایوریج عمر ہے. ہر انسان ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں تقریباً اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ایک ہی اس کا وقت ہوتا ہے، ایک ایوریج عمر 60 70 80 سال بعد، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ سونے کے گھر میں رہتا ہو، چاہے وہ کسی ایک جھونپڑی میں رہتا ہو. یہی 60 70 80 سال تک اس کی عمر ہوتی ہے. اس نے مر جانا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا منہ لے کے جائیں گے اوپر آپ؟ میں آپ اگر ہم اپنے آپ میں اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے وقت میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ برائی کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ؟ ہم کس کی پراسپیرٹی اور کس کی انکریجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے کس کو طاقت بخشی ہے؟ برائی کو یا اچھائی کو، نیکی کو؟ اپنی طاقت کو نیکی کے پلڑے میں ڈالیں، اپنی طاقت کو اپنے ضمیر کے پلڑے میں ڈالیں. نکل آئیں عمران خان کے ایک ذہن سے کہ عمران خان میں نے اس کو یہ کر دیا، اس نے مجھے پکڑا تھا، میرے پر یہ کیا، آج دیکھو وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ کی سمجھ میں آنے والا شخص نہیں ہے. اس کے لیے بہت اونچا کیلیبر ہونا چاہیے عمران خان کو سمجھنے کے لیے. آپ اپنی اپنی ڈیفینیشن دیں اچھی اس قوم کو، کیونکہ آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ کوئی ہے اگر، تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہے. آپ کے اپنے کولیگ آپ کو کہتے ہیں، آپ کبھی ان کو ٹاؤنٹنگ اور بڑے آئرونکلی کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ ڈکٹیٹر آتا ہے تو کوئی بن جاتا ہے منسٹر، اور کوئی بن جاتا ہے ادھر یہ جو کوئی اور عہدہ لے لیتا ہے. مطلب ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ پرانی باتیں بھی ہوں گی، اگر اب ہوگا تو پرانی باتیں، او بھائی پرانی باتوں کو چھوڑیں. ابھی جو ہمارے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، ابھی جو ہم ایک دب رہے ہیں، ابھی جو تکلیف اور طوفان کا ایک پیش خیمہ ہے کہ بھی ہم لوگوں کو وہ بہا کے لے جائے گا، اس کو روکیں، اس کے آگے بند ڈالیں. میں یہ دیکھتا رہوں گا کہ بھی پہلے ایسا ہوا تھا تو اب بھی ایسا ہوگا. اس کو اس طرح تو ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے اس معاشرے کو، اس قوم کو، اپنے آپ کو. آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ طاقت پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے سٹیپ لینا ہے کہ پرانی باتوں کو لے کر آپ کہیں کہ جی اس کا مطلب ہے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ ملک خراب 75 سالوں سے چلتا رہا ہے اور آئندہ بھی خراب چلے گا، اس کو خراب ہی چلائیں گے. ہم آگے ہیں بڑے عہدوں پر، تم اپنی لیگیسیز کو اچھا کریں گے، اپنے بچوں کو، اپنی مستقبل کو اچھا کریں گے. تم بھی آؤ، اچھا بڑا عہدہ اکوائر کرو، کسی طریقے سے اس عہدے پہ بیٹھو اور انجوائے کرو لائف کو. یہ مقصد ہے کیا زندگی کا؟ 25 کروڑ عوام کے اوپر آپ کو ایک عہدہ ہے، اور اس عہدے کا ہر فیصلہ اس 25 کروڑ عوام کی مرضی منشا کے مطابق ہونا چاہیے. جو ایک آئین کا صحیح طور پہ ترجمان تھا اور آئین کی ایک سپریمیسی چاہتا تھا اور ہر شخص کو آئین کے تابع، قانون کے تابع لانا چاہتا تھا، اس کو پکڑ کے آپ نے جیل میں بند کر دیا. کس طرح آئین کی پریویلنگ ہوگی؟ کس طرح آئین یہاں پہ اس ملک میں ایک صحیح طریقے سے اپنا روٹس بنائے گا؟ اس طرح تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اس بڑا جو ایک کیس لگا ہوا ہے عدالت میں، مجھے یہ بڑی ایک امید ہے کہ اس کیس میں شاید کچھ ایسا موضوع ہو جائے. لیکن آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ دنیاوی جو جنگ ہے نا یہ جیت رہے ہیں. آپ روحانی جنگ نہیں جیت پائیں گے، لیکن دنیاوی جنگ شاید آپ کو ایک بینچ ایسا دے دیا گیا ہے جس میں آپ کا نمبر زیادہ ہیں، اور فیصلہ وہی ہوگا کہ دوبارہ 25 کروڑ ہم جو عوام ہے، ہماری ووٹ کی ایک تذلیل کی جائے گی. ہمیں ایک حقارت امیز قسم کا ایک فیصلہ سننے کو ملے گا کہ ہمارا ووٹ، ہم نے جس کو ڈالا وہ کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا گیا، صرف 2 3 4 لوگوں کی مرضی منشا اور ان کی کمٹمنٹس کی وجہ سے. اس طرح ملک نہیں چلیں گے، اس طرح ملک نہیں چلتے ہوتے. میں اس ملک کا سٹیک ہولڈر ہوں، میں نے یہیں پیدا ہوا ہوں، میں نے یہیں مرنا ہے. آپ کا کیا ہے سر؟ آپ آج یہاں ہیں، کل آپ کہیں اور فلائی کر جائیں گے، وہاں جنت جیسی زندگی ہوگی آپ کی. لیکن زندہ آپ نے اتنا ہی رہنا جتنا میں رہ لوں گا یا جتنا کوئی اور رہ لے گا. آپ کو کوئی ایکسٹرا بونسز نہیں ملیں گے کوئی 1000 ایئر کے کہ آپ کچھ زیادہ سال جی لیں. آپ نے بھی اتنا ہی سال جینا ہے. اس لیے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام کر جائیں جس میں اللہ کو راضی کر لیں. دنیاوی کسی بندے کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ فیصلہ کریں جو واقعی آئین اور قانون کے مطابق ہے. آئین کی کتاب کو لہرا کے کچھ آپ نہیں ثابت کر سکیں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.